अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन प्रोग्राम नूर हयात की एक ताज़ा किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछले हफ्ते अगर आपको याद हो तो हमने क़यामतुल मसीह का जिक्र किया था, यानी खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, और मैंने आपको ये बताया था कि ये इंजील का दिल है, ये इंजील की रूह है। क़यामतुल मसीह के बगैर हमारी इंजील अधूरी होती और दुनिया को देने के लिए हमारे पास कोई खुशखबरी ना होती। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको ये भी बताया था कि वो ऐन वाक़या क़यामतुल मसीह का कब हुआ, किस वक्त हुआ, कैसे हुआ, उसका कोई ऐनी शाहिद नहीं है, लेकिन गवाहियाँ हमारे पास मौजूद हैं उन लोगों की जिन पर खुदावंद यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद जाहिर हुए, उन लोगों की जिन्होंने मसीह की खाली कब्र को देखा, वहाँ पड़े हुए खाली कफन को देखा, उस रुमाल को देखा जो कि वहाँ तय किया हुआ पड़ा था। गवाही फरिश्तों की जो उन्होंने मरियम मगदलीनी को दी। मरियम मगदलीनी वो पहली शख्सियत ठहरी जिस पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जी उठने के बाद अपने आप को जाहिर किया। इन सब बातों के बारे में हम पिछले प्रोग्राम में काफ़ी तफसील से बात कर चुके हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, कहानी को अभी मज़ीद आगे बढ़ना है। ये तो हो नहीं सकता था कि खुदावंद यीशु मसीह मरियम मगदलीनी को नज़र आ जाते और अपने शागिर्दों पर अपने आप को जाहिर ना करते, और ये भी नहीं हो सकता था कि उनमें से अगर एक शागिर्द रह गया हो तो खुदावंद यीशु मसीह उस पर अपने आप को बाद में जाहिर ना करते। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। आज का हमारा हवाला है मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका 20वां बाब और उसकी 19वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक। और यहाँ हम देखेंगे कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को अपने शागिर्दों पर जाहिर किया। चूँकि कहानी है, हिकायत है, इसी अंदाज में लिखी गई, हम भी इसको उसी अंदाज में पढ़ेंगे। 19वीं आयत में लिखा है, फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यस्सु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। दिनों की तरतीब के हवाले से यहूदियों के लिए इतवार का दिन हफ्ते का पहला दिन होता था। उसी दिन मरियम मगदलीनी ने सुबह कब्र पर जाकर उस कब्र को खाली पाया था। उसी दिन यूहन्ना ने और शमौन पतरस ने सुबह उस कब्र का मुआयना किया था। उसी दिन खुदावंद यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी को अपने शागिर्दों के लिए, जिनको उसने भाई कहकर मुखातिब किया, एक पैगाम दिया था। यीशु की मौत के बाद शागिर्द बहुत डर गए थे। उन्होंने कहा कि अगर हमारे उस्ताद को मार डाला गया तो फिर शायद हमें भी एक एक करके पकड़कर मार डाला जाए, और इसी खौफ की वजह से उन्होंने अपने आप को एक कमरे में कैद कर रखा था और दरवाजे को सख्ती से बंद कर रखा था। और चूंकि ये हफ्ते का पहला दिन था, इतवार का दिन था, जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, तो अवाइले कलीसिया ही से इस दिन को मनाया जाता है और तमाम इज्तिमाई इबादत इतवार ही के दिन की जाती हैं। खैर, कहानी ये है कि मुकद्दस यूहन्ना के इंजीली बयान के मुताबिक सुबह के वाक़यात तो हमने पढ़ लिए। अब उसी शाम तमाम शागिर्द एक जगह जमा हैं, एक कमरे में अपने आप को उन्होंने कैद करके रखा है कि अचानक खुदावंद यीशु मसीह उन पर जाहिर होते हैं। फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यस्सु आकर बीच में खड़ा हुआ
اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ یسوع دفنایا گیا تھا ایک انسانی جسم کے ساتھ، لیکن جب وہ جی اٹھا تو وہ ایک جلالی بدن کے ساتھ جی اٹھا۔ اس جلالی بدن پر زمان و مکان کی قید نہیں تھی، اس جلالی بدن کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی تھی۔ خداوند یسوع مسیح بند دروازے کے درمیان سے، دیوار کے درمیان سے نکل کر اپنے شاگردوں کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ جو پہلے ہی سے خوف کھائے ہوئے تھے مزید ڈر گئے ہوں گے۔ انہوں نے سوچا ہوگا کوئی بھوت پریت آ گیا ہے۔ یقیناً اس زمانے میں ایسی روشنی بھی نہیں ہوتی تھی رات میں۔ وہ ڈر گئے۔ خداوند یسوع مسیح نے آ کر ان کو ڈانٹا نہیں، ان کو جھڑکا نہیں، ان سے یہ نہیں کہا کہ تم نہایت ہی کم اعتقاد لوگ ہو، تم ڈر اور خوف کے ہاتھوں یہاں پر اکٹھے ہو کر بیٹھے ہو، بلکہ کیا کہا میرے خداوند نے ان سے؟ تمہاری سلامتی ہو، شالوم۔ میرا خداوند میری اور آپ کی کمزوریوں سے واقف ہے، وہ میری اور آپ کی کمزوریوں میں ہماری حمایت کر سکتا ہے، ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اس نے نہ ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ تنبیہ کی، بلکہ ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ وہ جو غم اور یاس کی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے، اگرچہ صبح سے گواہیاں موصول ہو رہی تھیں کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، تو بھی ان کے لیے اس بات کو ماننا ذرا مشکل تھا۔ اب جب ان کا خداوند ان کے سامنے کھڑا تھا اور اس نے اپنی شناخت بھی کرا دی اپنے زخم دکھا کر، تو اب ان کو تسلی ہوئی اور لکھا ہے کہ وہ خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ اس موت کے تجربے میں سے گزر جانے کے بعد، اس جی اٹھنے کے تجربے میں سے گزر جانے کے بعد، اب خداوند یسوع مسیح اپنا اطمینان، اپنی سلامتی اپنے شاگردوں کو دے سکتے تھے۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ بات بالکل ظاہر تھی کہ انہوں نے اب واپس اپنے باپ کے پاس چلے جانا ہے۔ 40 دن تک وہ اپنے شاگردوں کے درمیان ہوں گے اور اس کے بعد وہ اٹھا لیے جائیں گے۔ یسوع تو اس دنیا میں نہیں ہوں گے، تو مردوں میں سے جی اٹھنے کا یسوع کے لیے کچھ اور مقصد تھا۔ یسوع واپس اپنے باپ کے پاس جانے والے تھے، لیکن شاگردوں کے لیے یسوع کے جی اٹھنے کا کوئی اور ہی مقصد تھا، اور اس کو ہم کہتے ہیں کمیشننگ۔ یسوع نے ان کو وہ کام، وہ ذمہ داری بتا دی جو کہ اب ان کو خداوند یسوع مسیح کی قیامت کے بعد پوری کرنی تھی۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا رل قدس لو، جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو باپ نے اس دنیا میں بھیجا تھا اور ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ مقصد اب پورا ہو گیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح اپنے مقصد کو پورا کرنے کے بعد اب واپس اپنے مقام پر جا رہے ہیں۔ لیکن اس مقصد کی تکمیل اب وہ اپنے شاگردوں اور اس کے بعد کلیسیا کے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ باپ نے مجھے بھیجا، میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ میں باپ کا رسول تھا، تم میرے رسول
ہوگے۔ اور یوں خداوند یسوع مسیح نے ان کو رسالت کے درجے پر فائز کر دیا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح یہ بھی ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کام آسان نہیں ہوگا، یہ کام دشوار ہے، اور یہ کام تم اپنی طاقت سے، اپنی عقل سے، اپنی محنت سے نہیں کر سکتے، تمہیں ایک الہی مددگار کی ضرورت پڑے گی۔ اور یوں خداوند یسوع مسیح نے ان پر پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو۔ جب پھونکنے کی بات آئی تو ہمارے ذہن میں یقیناً انسان کی تخلیق کا وہ مرحلہ تازہ ہو گیا ہوگا۔ پیدائش کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند خدا نے آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور یوں آدم جیتی جان ہوا۔ وہاں پر خدا نے آدم کو زندگی عطا کی تھی، جیسے میری اور آپ کی زندگی ہے۔ یہاں پر بیٹا پھونک رہا ہے اپنے شاگردوں پر اور ان کو روحانی زندگی دے رہا ہے، ان سے اس مددگار کا وعدہ کر رہا ہے جو آنے کو ہے۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ روح القدس کا نزول عید پینتیکوست کے دن ہوا تھا، جب یسوع اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح سمبولکلی، علامتی طور پر اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں، روح القدس لو، کیونکہ جو کام میں تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں، وہ رسالت جو میں تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں، وہ آسان نہیں ہوگی، اس کے لیے تمہیں روح القدس کی ضرورت پڑے گی۔ اور پھر ایک اور بڑی حیران کن بات خداوند یسوع مسیح نے کر دی، جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ کیا خداوند یسوع مسیح نے گناہ معاف کرنے کا اختیار اپنے شاگردوں کو دے دیا؟ یقیناً نہیں۔ گناہ خدا کے خلاف ہے اور صرف خدا ہی اس کو معاف کر سکتا ہے۔ تو یسوع کے اس بات کو کہنے کا کیا مطلب تھا؟ یسوع نے کہا کہ جب تم رسالت کا کام لے کر نکلو گے دنیا میں، جب تمہاری منادی کرنے سے لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں گے تو ان کے گناہ بخشے جائیں گے۔ جب کوئی اپنے گناہ کا اقرار کرے گا اور خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کرے گا تو اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ تو اس وقت میرے بیہاف پر، میری طرف سے تم یہ اعلان کر سکو گے کہ جا بیٹے یا بیٹی، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف خدا کے پاس ہے، خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے گناہ معاف نہیں کر سکتے، لیکن ہاں، ہماری خدمت کے وسیلے سے، ہماری منادی کے وسیلے سے اگر کوئی خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جاتا ہے تو ہم اس کو یہ مژدہ، یہ خوشخبری سنا سکتے ہیں کہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور جو ہماری منادی سن کر ایسا نہ کرے، قبول نہ کرے، تو پھر اس کے گناہ اپنی جگہ بندھے رہیں گے اور ہم یہ بھی لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ اب کتنی اچھی بات ہے، اپنے خوفزدہ شاگردوں کے درمیان یسوع آ کر کھڑا ہو گیا، ان کی سلامتی چاہی، ان کو تسلی دی، ان کی ڈھارس بندھائی، وہ خوش ہو گئے، ان کو رسالت دی، ان سے روح القدس کا وعدہ کر لیا۔ لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا جس کے بارے میں ہم 24ویں آیت میں پڑھتے ہیں، مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما، جسے توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ یہودا اسکریوتی پہلے خودکشی کر چکا ہے، لیکن ان 11 میں سے بھی ایک شاگرد اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اب وہ کہاں تھا ہمیں نہیں معلوم، نہ ہی ہمیں بتایا گیا ہے، لیکن اس وقت وہ شاگردوں کی جماعت میں نہیں تھا۔ اس نے اتنا بڑا واقعہ مس کر دیا۔
लेकिन जब वो वापस आया तो बाकी शागिर्दों ने उससे बताया, और लिखा है, बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है, मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। मरियम मगदलीनी के बाद अब 10 शागिर्दों की गवाही भी तूमा को ईमान लाने पर मजबूर नहीं कर सकी। उसने कहा, शायद तुम मुझे ढारस देने के लिए ये सब कुछ कहना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं करूंगा। हम इस वाक़े को अक्सर तूमा का शक कहते हैं, और तूमा को भी अक्सर डाउटिंग टॉमस या शक करने वाला तूमा कहकर पुकारते हैं, लेकिन यहां शक नहीं है, यहां पर बड़ी सुच्ची बेएतिकादी है। उसने कहा, मैं नहीं मानता, और ना तुम्हारी गवाही मुझे मजबूर कर सकती है ये मानने के लिए। आई रिफ्यूज टू बिलीव। ये शक नहीं था, ये बड़ा खुल्लम खुल्ला ऐलान था उसकी बेएतिकादी का। तूमा के बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं मालूम, अनाजीली बयानात में हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते। मुकद्दस यूहन्ना के इंजीली बयान में 2-3 जगह तूमा का जिक्र हमें मिलता है। एक, जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आओ हम यरूशलेम को चलें, तो तूमा ने बड़ी बेरुखी से कहा कि आओ हम भी इसके साथ मरने को चलें। उसको पता था कि खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ काफी मुजाहिमत होना शुरू हो गई है, लोग खुदावंद यीशु मसीह को कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसने कहा कि अगर उस्ताद जाना चाहता है तो चाहे मुझे मरना भी पड़े, हमें मरना भी पड़े, हम उसके साथ जाएंगे। उसके बाद फसह की रात, जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूं, और मैं जहां जाता हूं तुम उसकी राह जानते हो, बाकी शागिर्द तो खामोश रहे, लेकिन तूमा ने यह सवाल कर डाला कि हमें तो यही नहीं मालूम कि तू कहां जाता है, तो फिर हम राह कैसे जाने। जो बात उसकी अक्ल में सरायत नहीं करती थी, तूमा उसको नहीं मानता था। और ये बड़ा अच्छा किया तूमा ने जब खुदावंद यीशु मसीह से राह पूछ ली, क्योंकि उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं। यहां पर फिर उसकी अक्ल जिस बात को मानने से कासिर है, वो उसका इनकार करता है। वो यीशु को देखना चाहता है, और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई यीशु को देखना चाहता हो, और खासकर उसका अपना एक शागिर्द, तो यीशु अपने आप को उस पर जाहिर ना करे। मुकद्दस यूहन्ना हमें बताते हैं कि 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तूमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर वैसे ही हुआ। अभी तक डरे हुए हैं, अभी तक सहमे हुए हैं, अभी तक अपने आप को कमरे में बंद करके रखा हुआ है, और यीशु वहां पर आ खड़े होते हैं बीच में। बाकी शागिर्दों के लिए तो अब ये कोई नई बात नहीं रही, वो 1 हफ्ता पहले इस तजुर्बे में से गुजर चुके हैं, लेकिन तूमा के लिए ये बात बिल्कुल नई थी। उसने नहीं माना था कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन अब वो अपनी आंखों से जी उठे मसीह को देख रहा है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने यही कहा अपने शागिर्दों से, तुम्हारी सलामती हो, शालोम, मेरा इत्मीनान, मेरी सलामती तुम तक पहुंचे। यकीनन उसी घड़ी तूमा को वो सारी बातें याद आ गई होंगी जो उसने कहा था।
کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ ایک ایک بات، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ توما کو یاد آ گیا ہوگا، اور شاید وہ کچھ بولنا چاہتا ہوگا کہ اے یسوع میری بھول تھی، لیکن یسوع نے اس کو موقع نہیں دیا، اور یسوع نے کہا کہ تو یہ سب کچھ کرنا چاہتا تھا تو پھر اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما اسکروٹنی کرنا چاہتا تھا، توما اپنی عقل کے تقاضوں کے مطابق، اپنی عقل کے پیمانے کے مطابق وہ خداوند یسوع مسیح کی جی اٹھنے کے بارے میں یقین کرنا چاہتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ سب تو نہیں کہا تھا نا، تو آ دیکھ لے، یہ ہے میرے ہاتھ، یہ ہے میرے پاؤں اور یہ ہے میری پسلی۔ اگر ہاتھ ڈال کر دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے، تاکہ تیری بے اعتقادی اعتقاد میں بدل جائے۔ کیا توما میں ہمت رہی ہوگی کہ وہ اپنی انگلی یسوع کی طرف بڑھائے؟ ایسا لگتا ہے کہ سانس خشک ہو گیا ہوگا، سن ہو کر رہ گیا ہوگا توما اس وقت، لیکن اس کے بعد جو کچھ اس کے منہ سے نکلا وہ نہایت خوبصورت ہے۔ توما کا یہ اقرار بہت خوبصورت ہے۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا، اے میرے مالک، اے میرے رب۔ جب خداوند یسوع مسیح کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھ لیا، جب اس کے ہاتھوں کے زخم دیکھ لیے، تو اب شک کی، بے اعتقادی کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ مان لیا کہ یہ میرا مالک ہے، یہ میرا خدا ہے۔ اسی باب میں مریم مگدلینی نے ایک نہایت خوبصورت اقرار کیا تھا۔ جب یسوع نے اس کا نام لے کر مخاطب کیا تو اس نے کہا، ربونی، اے میرے استاد۔ لیکن توما تو کہیں آگے نکل گیا، اس نے خداوند یسوع مسیح کو خداوند بھی مان لیا اور خدا بھی مان لیا، کہ یہ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، یہ شخصیت جو میرے سامنے کھڑی ہے، یہ یقیناً الہی ہے، اس کے اندر الوہیت ہے، کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ نہایت ہی خوبصورت اقرار ہے یہاں پر توما کا۔ تو اگر ہمارا شک، ہماری بے اعتقادی ہم کو اعتقاد کی طرف لے جاتی ہے، ایمان لانے کی طرف لے جاتی ہے، تو پھر وہ شک بھی مبارک ہے، وہ بے اعتقادی بھی مبارک ہے۔ لیکن اگر ہماری بے اعتقادی ہمارے رستے میں، ہماری نجات کے رستے میں آ کر حائل ہو جاتی ہے، تو پھر ایسی بے اعتقادی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یسوع ہے، وہ زندہ ہے، وہ مر گیا تھا لیکن پھر زندہ ہوا اور اب تک زندہ رہے گا، اور آج بھی وہ اپنے ان شاگردوں کو جو شک رکھتے ہیں، اپنی ان بھیڑوں کو جو بے اعتقادی کا شکار ہیں، ان پر اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا ہے اور ان کی بے اعتقادی کو اعتقاد میں بدل سکتا ہے۔ اور اسی موقع پر خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ یسوع نے کہا، تجھے تو یہ سہولت میسر آ گئی کہ میں نے تجھ پر اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، لیکن تجھ سے زیادہ مبارک بات کہ وہ مستحق ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائیں گے، جو خدا کے کلام کو پڑھ کر یہ مان لیں گے کہ میں ہی خداوند ہوں، میں ہی خدا ہوں، وہ
زیادہ مبارک ہوں گے، وہ زیادہ برکت والے ہوں گے۔ دوستو، یسوع کو اس دنیا سے گئے تقریباً 2000 سال ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد سے کروڑوں اربوں لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ اور کیسے قبول کیا؟ خدا کے کلام کو پڑھنے کے وسیلے سے، خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کی منادی کے وسیلے سے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا۔ اور جتنوں نے ایسا کیا ہے، خداوند یسوع مسیح خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان سے زیادہ مبارک ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا تھا۔ تھوڑا سا اپنی طرف دھیان کرنے کی گھڑی ہے کہ ہم اتنے عرصے سے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سن رہے ہیں، کیا ہماری نوبت ایمان تک پہنچی ہے یا نہیں؟ سوال بہت اہم ہے اور غور طلب ہے۔ اور اس کے بعد وہ آیات ہیں جن کا ذکر ہم پہلے پروگرام سے لے کر کئی پروگراموں میں کرتے آ رہے ہیں، جہاں پر یوحنا رسول اپنے انجیلی بیان کو لکھنے کا مقصد بیان کرتے ہیں۔ 20واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ یوحنا بتاتے ہیں کہ اگر ہم لکھنے پر آتے تو پھر اتنے واقعات تھے کہ کاغذ ختم ہو جاتا اس دنیا میں، لیکن جو کچھ روح القدس کی تحریک سے ہم لکھ پائے ہیں اس کا ایک مقصد ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ کلام پڑھا جائے، جب یہ انجیلی بیان پڑھا جائے تو لوگ ایمان لے آئیں تاکہ وہ مبارک ہو سکیں۔ وہ ایمان لے آئیں، اور نہ صرف ایمان لے آئیں، اس ایمان لانے کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خدا کا کلام ہمیں خدا کے بارے میں، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، اور اس کے وسیلے سے آئی ہوئی نجات کے بارے میں بتاتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں، اور ہم اپنے زور سے نہیں، اپنی طاقت سے نہیں، اپنی عقل سے نہیں، اپنی حکمت سے نہیں، اپنی محنت سے نہیں نجات پا سکتے۔ اس کے لیے ایمان لانا ضرور ہے، اور کس بات پر ایمان لانا؟ کہ یسوع ہی زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اگر ہم ایمان کے اس درجے تک پہنچ چکے ہیں تو پھر میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیشہ کی زندگی ہماری ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔